अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी मेज़बान बीना खान आपके सामने एक नए प्रोग्राम के साथ। प्रोग्राम का नाम है ज़िंदगी का सफ़र विद 99। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे ऐसी कामयाब शख्सियात से जिन्होंने ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ रंगों से गुज़र कर अपनी मंजिलों को पाया। उन मंजिलों को ऐसे ही नहीं पा लिया गया, बल्कि उसके लिए बहुत सारी मुश्किलात से भी गुज़रे होंगे यकीनन, और बहुत सारी तकलीफ़ें भी उठाई होंगी, मगर ज़ाहिर है अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से उन्होंने अपनी मंजिलों को पा लिया। तो ऐसी ही एक कदावर शख्सियत हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जनाब सैयद मुनीर अली कादरी साहब की, जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट हैं जनाब, अगर मैं बात करूँ, प्रेसिडेंट हैं KCBA के, और इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे इदारों में अपनी खिदमात अंजाम दी हैं, और ये हम उनसे ही जानेंगे कि उन्होंने माशाल्लाह ज़िंदगी के सफ़र में क्या क्या चीज़ें पाई हैं और क्या कुछ खो दिया। तो सबसे पहले उनको स्टूडियो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सैयद मुनीर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है माशाल्लाह। मैं आपके बारे में जब पढ़ रही थी, आपने बहुत काम किया। देखिए, काम तो सभी करते हैं, ज़ाहिर है जब हम दुनिया में आए हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो हम सब काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने लिए काम नहीं करते, जो माशरे के लिए, सोसाइटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए भी खिदमात अंजाम देते हैं, और आप उनमें से एक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। क्या सफ़र आसान था ज़िंदगी का? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो अपनी ज़ात तक तो कहूँगा कि अल्लाह ताला ने बहुत आसान सफ़र मुझे दिया है, अल्लाह का शुक्र है। और हो सकता है कि लोगों को मुश्किलात पेश आती हों, ज़रूर मुझे भी कुछ ना कुछ आई होंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मजमूई तौर पर अल्लाह ने मुझे बहुत आसान ज़िंदगी दी है। और अब तक आज आप मुझे इस हालत में देख रही हैं, इस एज के अंदर, तो अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया मुझ पर माशाल्लाह। मुनीर साहब, स्कूल के ज़माने में कैसे थे आप? शरारती थे? मैं स्कूल के ज़माने बहुत शरारती था, इंतहा से ज़्यादा। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल के लिए भी हमने उस एज में, जब हमारी 13, 12, 11, 14 साल उम्र होती है, उसमें हमने अपना ये वज़न रखा। मैं आज हैरान होंगे लोग जब मेरी बात सुनेंगे कि आप यकीन करें या ना करें कि मैंने 7 साल की उम्र में 7 साल की उम्र में मैंने तकरीर शुरू की थी। माशाल्लाह, ग्रेट। और 1970 के जो इलेक्शन थे, उसमें मैंने समझ लें एक बहुत बड़े क्राउड के सामने तकरीर की उस सियासी मजमू में, जिसमें कम से कम 3 से 4 कौमी असम्बली के उम्मीदवार और 5 से 6 सूबाई असम्बली के उम्मीदवार थे। एक पूरा नज़म था माशाल्लाह। और बिजली ग्राउंड जहांगीर रोड पे था, वहाँ ये प्रोग्राम हुआ था। और मेरा कद इतना छोटा था, और अभी भी कोई बहुत बड़ा तो कद नहीं है मेरा, लेकिन मैं जो पटरा कहलाता है ना, स्टूल छोटा जो जी स्टूल, उसके ऊपर रख के, मतलब मुझे उसके ऊपर खड़े होके, तो उस पर भी 28 तक मैं फिर भी नहीं पहुँच सका था माशाल्लाह, इतना मैं छोटा था। और मुझे अपने लेफ्ट पे करके प्रोफेसर गफूर अहमद साहब ने मुझे खड़ा किया था। उस ज़माने मुनव्वर हसन, प्रोफेसर गफूर अहमद, मुराद फारूकी साहब, ये तमाम लोग थे जो उस वक्त कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे इलेक्शन में। अच्छा। मैंने उस वक्त से तकरीर का अंदाज शुरू किया। फिर मैं अच्छा। बहुत छोटा था, तो 1966 के अंदर जो है 1965 की जंग हुई थी, तो हमारे इलाके में एक तकरीरी मुकाबला हुआ, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट प्राइज़ मुझे मिला था। माशाल्लाह, ग्रेट। 1965 की जंग के हवाले से था, पाकिस्तान के कौमी हीरोज़ के मुकाबले में मामले में, जबकि मैं बहुत छोटा था, इतना मुझे याददाश्त थी भी नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के मुझे अल्लाह ने तौफीक दी। और वही एक मेरी तकरीर का अंदाज़ था, या एक बोल्डनेस जो मेरे अंदर आई है, जो अल्लाह ताला ने मुझे हर फील्ड के अंदर मैच्योर अंदाज में छोटी उम्र से ही रखा, और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कभी भी समझ लें बातिल के मुकाबले में झुका नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमेशा मुझे सुरखरू किया। और मैं समझता हूँ कि इस मीडियम क्लास जिसे कहते हैं, उस मीडियम क्लास में बहुत कम लोग होते हैं जिनको अल्लाह ने ये सलाहियत से नवाजा हो, तो मैं उनमें से एक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, अभी आपने खुद ही कहा मुनीर साहब कि मेरा कद जो है वो छोटा था, तो पहली बात तो ये कि ज़ाहिर है वो तो आपने ख़ुद ही अपनी जो माशाल्लाह आपकी ज़िंदगी की जो कामयाबियाँ हैं, मैं जो पढ़ रही थी, तो उसने साबित किया कि कद छोटा होना या कद में लंबा होना ये कमाल की बात नहीं है। कमाल की बात यह है कि आप अपनी शख्सियत में कितने कदावर हैं और अपने किरदार में कितने कदावर हैं, यही असल बात होती है। अच्छा, कभी मुनीर साहब बचपन की यादें, हम इस वक्त बचपन की गलियों में हम घूम रहे हैं,
تو ابھی آپ نے کہا کہ آپ کا قد کم تھا، کیا کبھی اسکول یا کالج کے لیول پہ کبھی کسی نے آپ کو تانا دیا ہوتا ہے نا، بچے ایک دوسرے کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں، تو کبھی آپ کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا؟ وہ اتفاق سے ایک تو شکر ہے کبھی بھی ایسا ہوا نہیں آج تک الحمدللہ. اور شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں اور میرے دوسرا بھائی ہے وزیر قادری، جسارت میں ہوتے ہیں، جی جی اسپورٹس ایڈیٹر ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اور ہم ایک ہی کلاس میں تھے، ایک ہی ہم عمر تھے، جڑواں تھے. تو ہمارا زیادہ تر فوکس جو لوگوں کا ہوتا تھا وہ ہماری شکلوں پہ ہوتا تھا، اچھا، ہماری شرارتوں پہ ہوتا تھا کہ ہم ایک ایسی شکل کے تھے، لوگ زیادہ تر اس پہ تھے، تو کبھی خط پہ یا کسی اور چیز پہ بات ہوئی نہیں. زبردست، کیونکہ سوسائٹی میں یہ پرابلم اکثر بچے فیس کر رہے ہوتے ہیں. اچھا جناب، ہم نے اسکول کی بات تو کر لی نا، اب ہم کالج یونیورسٹی کی طرف آتے ہیں. آپ نے کہا بہت شرارتی ہوا کرتے تھے، کبھی کوئی ایسا واقعہ یاد ہے کہ وہ کوئی ایسی شرارت جس پہ والد صاحب سے بڑی جھاڑ پڑی ہو یا پٹائی کی نوبت آ گئی ہو؟ بالکل، کئی مرحلوں پہ آئی، اور میرے خیال میں یہ ماں باپ کی پٹائی اور ڈانٹ اور سختی اور ایک جسے کہتے ہیں لک آفٹر، جو آج کل کے والدین میں بالکل نہیں ہے. بالکل نہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. اس کی صورت میں ہی انسان کسی زندگی میں آگے بڑھتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2 چھوٹے واقعات ہیں. ایک تو ہمارے اسکول بی ایم بی اسکول کا صدر میں مین روڈ بالکل ایمپریس مارکیٹ پہ، تو ایک بیچارے کسی بزرگ کا انتقال ہو گیا، تو ہم لوگ کو بہت چھوٹے تھے، تو ہمیں شوق ہوا تو ہم دیوار پھلانگ کر جو ہے وہاں چلے گئے. ٹھیک ہے. تو وہ دیکھ کے واپس آئے تو ہمیں پھر چوکیدار جو تھے بادشاہ حسین، انہوں نے دروازہ کھول دیا جاتے ہوئے، تو ہم اوپر سے گئے تھے. انہوں نے اخلاقاً چھوٹے بچے جیسے چھوڑا تو سامنے ہی ہماری ہیڈ مسٹریس جو ہے کھڑی تھی. تو ہم ان کو دیکھ کے میں سائڈ میں ہو گیا، تو میرے جو دوسرا بھائی تھا اس کو تو نہیں معلوم تھا، تو بلائنڈ تھا کہ بھائی منیر قاضی کیا کر کے آیا ہے. تو وہ سامنے سے گزرا تو وہ سمجھی کہ منیر ہی ہے، تو انہوں نے اس کو مرغا بنا دیا اور بچوں کے ساتھ. ایک تو یہ واقعہ. اچھا، کیا آپ ایک منٹ یہاں پہ میں تھوڑا سا، کیا آپ کی اور آپ کے بھائی کی شکل سیم تھی؟ میں کہہ رہا ہوں سیم سے بھی زیادہ سیم ہے، ابھی بھی ہے. اچھا، کیا ٹوئنس ہیں آپ لوگ؟ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا. ٹوئنس ہیں آپ؟ بالکل ٹوئنس ہیں. اوہ، یہ سمجھ لیجیے یعنی آپ کی جگہ انہوں نے پنش. صحیح. اسی طریقے سے ایک واقعہ یہ ہوا کہ کیونکہ میں شرارتی تھا، بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ ہم مذاق بہت ہی کم اس قسم کا کیا ہے. تو بس ایک ایسی جگہ تھی لائبریری کے اندر کہ ہم نے تھوڑا سا اس کا جو ہے ڈھکنا ہٹا دیا، تو وہ تھوڑا سا ٹیچر ڈس بیلنس ہو گئے. اوکے. تو وہ پہلے تو میں چھپ گیا، مجھے کسی نے نہیں پہچانا، اور نہ مجھے انہیں امید تھی کہ منیر قادری ایسا کرے گا. ٹھیک ہے. ہمارا معیار اس وقت یعنی تقریر کا اور نعت رسول، یعنی آپ کا امپریشن بڑا اچھا پڑا ہوا تھا. بہت زبردست تھا. اور تلاوت، اور ہم زیادہ تر اسمبلی میں ہی اور 1-2 اور تھے، میرا بھائی بھی تھے، قرأت کرتے تھے. اوکے. تو قرأت کے جتنے مقابلے ہوتے تھے انٹر اسکول اس میں اور انٹر کالج میں بھی الحمدللہ تقریر میں جو تلاوت ہوتی تھی قرأت، اس میں ہم ہی لوگ جاتے تھے زیادہ تر. تو کسی کو امید نہیں تھی، تو اتحاد میں نیچے گئے تو وہ دوسرے پہ الزام لگا دیا. اور ٹیچر نے تو ہوا ہے کہ میں سمجھا کہ اب یہ پروگرام ختم ہو گیا ہے، تو میں جیسے ہی اٹھا تو اس لڑکے نے کہا نہیں یہ ہے. تو وہ میں پکڑا گیا تو ہیڈ ماسٹر نے مجھے بلا لیا. ہیڈ ماسٹر نے مجھے بلایا تو والد صاحب کو بھی بلایا گیا. والد صاحب جب مجھے لینے آتے تھے، مرحوم میرے والد صاحب مرحوم جو گورنمنٹ افسر تھے، تو وہ آئے تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو ہے مجھے پٹائی لگی کہ بھائی تم نے یہ گستاخی کی ہے. تو یہ تو بچپن کی چیزیں ہوتی ہیں. ہاں الحمدللہ یہ ہے کہ یہ میں زندگی میں سب بچوں کو بڑوں کو بتاتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہمارے گھر کی تربیت ایسی تھی اور ہماری تنظیم کی کہ اتنا محلے میں ہمارے آم کے درخت تھے اور بیر کے درخت تھے، لیکن شاید ہی میری زندگی مجھے یاد نہیں آ رہا کہ شاید اگر کبھی ایک دفعہ غلطی سے پتھر شاید اگر میں نے مار دیا ہو، لیکن میں نے آج تک یہ مذاق نہیں کیا جو اس زمانے میں. حالانکہ یہ بڑا کامن شرارت ہوتی تھی اس زمانے میں، تو بہت تھی، لیکن ہم نے بہت ہی کامن شرارت ہے. اچھا یہ ہے. لیکن ہماری شرارتیں الحمدللہ جو ہے ایک آدھ کے علاوہ میری ہمیشہ معتبر انداز میں رہی. بچپن سے تربیت تھی کہ اس میں تھا نہیں معاملہ. یہاں تک کہ جب ہم الحمدللہ ہمارے والدین بھی تو ہم نماز 90% ہم 5 وقت کی جماعت سے پڑھتے تھے الحمدللہ. تو جب ہم جاتے تھے تو ہماری ایک ہی جو ہے وہ بچے وہ کرتے تھے، آواز نکالتے تھے کہ ہم جب ٹوپی پہن کے، ہماری والدہ اپنے اس زمانے کی جو ٹوپیاں گھر میں بناتی تھیں، تو وہ بچے کہتے تھے تو کہتے ملا ملا. میں ایک دفعہ جو ہے نا ایک دوست کی والدہ سے میں نے شکایت کی تو کہنے لگی بیٹے یہ تو اچھی بات ہے ملا کہہ رہے ہیں، تو کوئی بری بات نہیں ہے، بالکل میرے بچوں کو بھی چاہیے وہ ٹوپی پہنے. تو یہ اس قسم کا وہ میں اصل ماحول بتا دوں. ہمارے گھر کا ماحول جو ہے نا، یہ اصل چیز میں جو بار بار گھر کی بات کر رہا ہوں، اسکول سے زیادہ اور زیادہ یا معاشرے کی دوسری یونٹ زیادہ، کہ اسکول جو ہے نا وہ بعد میں آتا ہے. سب سے پہلے تربیت کو والدین سے آغاز ہے. ہم تربیت کا آغاز بالکل اس وقت ہم بہت خطرناک کر رہے ہیں. اور اس وقت کیونکہ میں ابھی آگے بتاؤں گا جب آپ بات آگے بڑھے گی کہ اسکولوں میں اب والدین نے اسکول پہ چھوڑ دیا ہے
صحیح. اسکول کے اوپر نہ چھوڑیں, پہلے اپنے بچے کی تربیت ماں کی آگوش سے ہوتی ہے, صحیح, گھر کے ماحول سے ہوتی ہے. وہ بہت ہی زیادہ اس وقت جو ہے گیپ ہے. تو میں نے اس لیے یہ باتیں جو مذاق میں کی یا میں نے اپنا مذاق کی والی بات کی یا میں شرارت کی, وہ اس لیے کی کہ ہر بچہ شرارتی ہے. اس کو شرارت کو کس طریقے سے مورلائز انداز میں کرنا ہے, کس طرح معتبر انداز میں کروانا ہے, بچے کو کون سا شرارتی بنانا ہے, یہ ہمارے والدین کا اور ہمارے گھر والوں کا فرض ہے. منیر صاحب بڑا زبردست آپ نے آنسر دیا, اور اپنے بچپن کی جو میموریز آپ نے شیئر کی وہ تو شاندار تھیں, اور آپ نے ساتھ ساتھ ایک میسیج بھی دیا دیکھنے والوں کو کہ بچوں کی تربیت پہ ابھی خاص توجہ کی ضرورت ہے. اچھا, ماشاءاللہ اسپورٹس میں آپ کی خدمات بہت زیادہ ہیں, ہے نا, تو کیا اسکول کے زمانے سے ہی کرکٹ کا شوق تھا؟ دیکھیں, اسکول اور کالج, اسکول کے زمانے میں ہلکا پھلکا شوق تھا, محلے میں کھیلتے تھے, ظاہری بات ہے. بھائی یوں سمجھیے گا اسکول ہمارا دوپہر کا تھا, صحیح, تو کبھی کبھی ہم جہانگیر پارک ہمارے اسکول کے قریب تھا, تو وہاں جا کے تھوڑا بہت کھیل لیتے تھے, اجازت تو نہیں تھی. اور اس کے بعد جو ہے جب ہم گھر آتے تھے تو مجھے یاد ہے کہ ہم فوراً اپنا بیگ رکھ کر جو ہے نا وہ ہم فوراً میدان کی طرف بھاگتے تھے. ہمارے گھر کے قریب میدان تھے, تو شروع کر دیتے تھے. اور پھر سردیوں میں کیا ہوتا تھا کہ سردیوں میں شارٹ ٹائم ہوتا تھا, تو ہم جیسے ہی جاتے تھے گراؤنڈ میں تو بس سمجھ لیں 2-4-5 منٹ مغرب ہو جاتی تھی. تو سردیوں میں ہمیں اسکول زمانے میں مشکل ہوتی تھی. یعنی آپ کو بچپن سے ہی شوق تھا؟ ہاں, لیکن کالج کے زمانے میں انٹر کالجیٹ اور کراچی کا جو انٹر ڈگری کالج ٹورنامنٹ ہوتا ہے اس میں میں نے پارٹیسپیٹ کیا الحمدللہ. اور کالج لیول پہ ہی جو ہے ہم یونین وغیرہ کے اندر بھی ہم نے پارٹیسپیٹ کیا, الیکشن وغیرہ میں. مقصد یہ ہے کہ نوجوانی کی جب عمر میں آپ داخل ہوں تو اس وقت کم سے کم, اور اب تو میڈیا بہت فاسٹ ہے اور سوشل لائف اتنی زبردست ہے اور لوگوں کو آگاہی بہت ہے. اس زمانے میں تو اتنی آگاہی شروع میں نہیں تھی بہت زیادہ. تو ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو میچور انداز میں اپنی جوانی اسٹارٹ کرنی ہے. اس وقت جتنا لاوالی پن ہے, جتنا غیر ضروری حرکتیں ہیں, جتنا لوگ جو ہے اس وقت معاشرے کے اندر, ہمارا 12-14 سال کا بچہ سگریٹ پی رہا ہے اور ہر قسم کے فروعات میں پڑا ہوا ہے, وہ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی میچور لائف جو ہے وہ اسٹارٹ نہیں کرتا نوجوانی میں. وہ انتظار کرتا ہے کہ میں جب 30, 35, 35, 40 سال کا ہوں گا شاید اس وقت جا کے میں اپنے آپ کو ڈیزائن کروں گا. سیکنڈ نمبر پہ یہ ہے کہ اسپورٹ جو ہے نا, میں نے جو جسے کہتے ہیں ایز اے آرگنائزر, یہ میں نے ایمانداری کی بات ہے عبادت کے طور پہ کیا ہے. آپ حیران ہوں گی کہ میری عمر 17 سال کی تھی جب میں نے فضل الرحمان اسپورٹس کلب آرگنائز کیا, اور ماشاءاللہ 17 سال کی عمر میں آپ نے, 17 سال کی عمر سے میں فاؤنڈر کلب کا تھا, اور آج 44 ایئر سے زیادہ ہو گئے ہیں, اور آج میرا 45 ایئرز ہو گئے. کلب ریگولر چل رہا ہے, اور الحمدللہ میرا اس میں کنٹریبیوشن ہے, اور آئی ایم اے پریزیڈنٹ آف فضل الرحمان اسپورٹس کلب. آئی واز اونلی دی مین فرسٹ ٹائم کہ 1991 کے اندر میں ایشیا کا سب سے کم عمر کونسل ممبر تھا اپنی ریجنل ایسوسیشن کا کراچی سے. اور 2 سال میں نے الیکشن میں جو ہے کانٹیسٹ کیا, اور 2 سال میں کنزیکٹیولی سیکرٹری رہا ہوں. جس جگہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں یہ گلشن اقبال کا ایریا ہے, تو اس جگہ کا زون 1 کا میں ڈسٹرکٹ سیکرٹری رہا ہوں. اس کے علاوہ میں لائزن آفیسر رہا ہوں پاکستان کے اندر آنے والی تمام ٹیموں کا, اور کہوں بیش جو مین ٹیم تھی وہ افغانستان اور بنگلہ دیش, اس کا میں لائزن آفیسر منتخب ہوں. ماشاءاللہ. اس کے علاوہ میں T20 جو ڈومیسٹک کرکٹ ہوتی ہے اس میں متعدد باہر انڈر 19 وغیرہ مینیجر رہا, اور جو فائنل میں ملتان میں کراچی کی دونوں ٹیمیں فائنل میں تھیں, تو ہم بہت ہی سمجھے کنوں سے ہار گئے تھے سپر اوور میں, تو میں اس کا الحمدللہ مینیجر تھا. تو کرکٹ کے اندر میری ایسوسیشن کے اندر, زون کے اندر, کلب کے اندر ایک ہے میری انوالومنٹ. اور میں آج ڈسکلوز کروں آپ کی چینل کے توسط سے کہ میرے 17 کھلاڑی فرسٹ کلاس کرکٹر کھیلے اس زمانے میں ماشاءاللہ. اور میرے اور 15 پلیئر جو میرے تھے نا اس وقت کے, وہ انجینئر اور MBA اور MSc کر کے بیٹھے. اور اللہ نے مجھے یہ مقام دیا کہ میں نے 17 سال کی عمر میں انڈر 19 کھلاڑیوں کو انٹروڈیوس کرایا اپنے ایسوسیشن میں. اس لیے میں سید سعد حسین بخاری صاحب کا اور سلو بھائی کا اور منیر حسین مرحوم صاحب کا جو ہے میں نام ضرور لوں گا کہ ان کی میرے ساتھ ایک تعلق کی بنا پر انہوں نے جو مجھے اتنا مطلب یہ کہ ہائی لائٹ کیا, انہوں نے بڑی عزت دی. اور میری ایج کو دیکھتے ہوئے کہ 17 سال کا یہ بچہ ہے اور یہ 17 سال کے بچوں کے لیے کہہ رہا ہے کھلاؤ, خود نہیں کھیلنا. تو میں اتنا کھیلا نہیں, لیکن میں نے کھلانے میں کھلایا بہت کھلایا کہ اب میں لوگوں کو نوکری کے حوالے سے سپورٹ کرتا ہوں ایک عرصے سے, لیکن اس وقت میں ایجوکیشن کے بات کرتا تھا کیونکہ NAD میں, ڈو میڈیکل میں اور جو ہائر ایجوکیشن تھی اس میں اسپورٹس کا کوٹا ہوتا تھا. تو میرے الحمدللہ یہ سارے بچے جو ہے انڈر 19 کھیل کر اور یونیورسٹی کھیل کر اور بورڈ کھیل کر جو ہے وہ اس قابل ہوئے جو آج انجینئر بنے. اور انہوں نے انڈورس کیا. بھی ہمارا ماشاءاللہ پروگرام ہو رہا ہے, میں نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا اپنے کلب کا 40 سال پرانے دوستوں کا, ساتھیوں کا. تو آج اس وقت یہی ماحول ہے کہ اب 17 سال کی عمر سے جب میں نے کوشش کی تو آج 27, 35, 40 سال کا نوجوان کائے کے لیے کس وجہ سے جو ہے دور ہے.
کیا ہے وہ اپنے اندر سمو کے رہ گیا ہے, وہ اپنی ذات تک جو ہے میں وہ کے رہ گیا ہے. بھائی اللہ نے بتا دیا کہ میں رزق دوں گا, تو اب رزق کے پیچھے اتنا نہ دوڑیں, اب وہ دوڑیں کہ رزق جو لوگوں کو ملتا ہے اس کو چلانے والے کے لیے بات کریں. صحیح, جس نے کام کریں, زندگی میں کچھ کیجئے. ہاں, جس نے دنیا میں آپ کو پیدا کیا ہے وہ کھلانے کے لیے. چڑیا بھی صبح آتی ہے, واپس جاتی ہے, دانا اس کے منہ میں ہوتا ہے اور وہ چونچ میں لے کے جو ہے گھونسلے پہ جاتی ہے. صحیح, تو ہم چڑیا نہیں ہیں, ہم اشرف المخلوقات ہیں. تو ہم نے مخلوق کے لیے کیا کیا؟ تو یہ بھی ایک سوال ہے قدرت کا کہ اگر اللہ نے آپ کو نوازا تھا یا صلاحیت دی تو آپ نے کس جگہ پہ جو ہے رول ماسٹری کر کے آپ نے اس کو ضائع کیا, اس کو اپنی ذات کے اندر ضائع کیا, آپ نے اپنے بیوی بچوں پہ ضائع کیا, آپ نے اس کو کمانے پہ ضائع کیا؟ تو نہیں, کمائی یہ ہے کہ آپ کی ذات سے اگر 4 لوگ اس قابل ہو گئے کہ معاشرے کے اچھے فرد بن گئے تو یہ آپ کی کامیابی ہے. بالکل, آپ کی کامیابی کار نہیں ہے, آپ کی کامیابی بنگلہ نہیں ہے, آپ کی کامیابی یہ ہے کہ جب آج ہم الحمدللہ نکلتے ہیں تو ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک آپ کے ایک اہم رکن اس ادارے کے جب انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ کافی میرے جونیئر ہے, لیکن ان کو یاد رہے گا منیر قادری نے کرکٹ کھلائی تھی, منیر قادری کرکٹ میں تھا. تو میرا الحمدللہ 40 سال پرانا سے لے کر آج کا دن بھی کالج میں, یونیورسٹی میں, کہیں بھی جہاں اللہ کا شکر نام ہے تو میرا نام ایک کرکٹ کے اندر معتبر ہے. اور میں کراچی پبلک اسکول میں اسپورٹس کوآرڈینیٹر رہا ہوں 11 سال الحمدللہ, ابھی ریسنٹلی میں ریٹائر ہوا ہوں. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ڈسٹرکٹ اور ریجن لیول پہ کئی کھلاڑی دیے ہیں صرف اس بنیاد پر, اور ڈسپلن کا انچارج تھا صرف اس بنیاد پر. میں نے بچوں کے لیے کیا کہ میری اولاد, جب میں دوسری اولاد کے لیے کروں گا تو اللہ تعالیٰ میری اولاد کے لیے بالکل, یہ تو دنیا کا دستور ہے. بالکل, بس میری زندگی اسی طرح گزر رہی ہے الحمدللہ. اور آج میں فٹ ہوں, لوگ کہتے ہیں الحمدللہ قاضی تو بس داڑھی تلی سفید ہوئی ہے اور تو ویسے ہی ہے. ابھی جو ہم نے پروگرام کیا جذبے ویسے ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی ذات پہ زیادہ توجہ نہیں دی, تو اللہ نے مجھ پہ توجہ رکھی. تو آج ہمیں ضرورت نہیں پڑی کہ میں اپنی ذات پہ توجہ دوں, تو آپ دوسری ذات پہ توجہ دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پروگرام کا جو وقت ہے وہ اب تھوڑا کم رہ گیا ہے, تو ایک اور سوال میرے مائنڈ میں کافی دیر سے تھا کہ میں نے کہا کہ وہ پوچھنا ہی ہے, جلدی جلدی کرتے ہیں. کہ آپ اسپورٹس میں نارملی دیکھا گیا ہے کہ جب بچہ بہت زیادہ اسپورٹس میں انوالو ہوتا ہے, چاہے وہ کوئی سا بھی ہو, تو پیرنٹس اتنے زیادہ ہیپی نہیں ہوتے شروع میں نا. تو اس وقت جب آپ کا جب ٹائم تھا, جب آپ بچے تھے, اس وقت تو اور زیادہ اس چیز کو اتنا سیریسلی پیرنٹ, اب تو پھر بھی لیتے ہیں, اس وقت نہیں لیتے تھے. اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ بھائی کھیلو گے کودو گے تو ہوگے خراب. تو آپ کے ساتھ مختصر سے جواب آپ مجھے دیجئے کہ کبھی آپ کو روکا نہیں آپ کے والدین نے کہ بھائی گراؤنڈ جا کے کیا کرو گے, پڑھائی کرو؟ دیکھیں میں تو آرگنائزر زیادہ تر رہا, کھیلا کم, تو میں تو شلوار قمیض پہن کے جاتا تھا اور گراؤنڈ کے قریب جا کے پینٹ شرٹ پہنتا تھا. تو وہ کھلاڑی جو میرے اس وقت انجینئر میں بتا رہا ہوں, پاکستان کھیل لیے لڑکے ماشاءاللہ میرے طلب کے, اور اس وقت بڑی پوزیشنوں پہ اسپورٹس کے اندر بھی اداروں کے اندر ریٹائرڈ ہوئے ہیں. ابھی 2 لڑکے حارث خان پاکستان کھیلے ہوئے 19 اور ایک ٹیم, اور صغیر عباس, ظہیر عباس کے بھائی. تو آپ یقین کریں کہ ان میں سے بھی کئی لڑکے جو ہے امیر الدین وغیرہ, جنید وغیرہ, ان کے گھر سے بہت سپورٹ نہیں تھی. ان کو سپورٹ کب ملی؟ جب یہ اسکول لیول پہ اسکول بورڈ کی ٹیم میں آئے, اور پھر پتہ چلا کہ یار ہم اسکول بورڈ کی ٹیم میں آئے تو ہمارا داخلہ ہو جائے گا NLD میں. پھر والدین نے سپورٹ کی. والدین اس زمانے میں نہ ہونے کے برابر سپورٹ کرتے تھے. یہ ہمیشہ کھیل جو ہے ویسے بھی زیادہ تر جو ہے نا یہ بڑے لوگوں کا کھیل تھا, مڈل کلاس کا نہیں تھا. ہماری زیادہ تر سوسائٹی جو گورنمنٹ افسران اور گورنمنٹ ملازمین پر مشتمل تھی. ہمارے والدین نے بڑی, میرے نہیں, میرے کلب کے کم از کم محلے والے جو ایک بڑی تعداد, انہوں نے بہت حلال طریقے سے اور بہت ہی سسٹمیٹک انداز میں پالا. اور وہی والی بات کہ انہوں نے اپنی ذات سے ہٹ کے اپنی اولاد پہ توجہ دی. تو آج ہم نے دوسری کی اولاد کو اپنی اولاد سمجھا تو ہم نے اس پہ توجہ دی, تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اس طرح چلا دیا ہمارا. زبردست, بہت اچھا لگا منیر صاحب آپ سے بات کر کے, اور آپ ہمارے پروگرام میں آئے. میں نے پروگرام کے شروع میں ہی کہا تھا کہ ہمارے ساتھ ایک قداور شخصیت, اور آپ نے اپنی گفتگو سے ثابت کیا کہ ماشاءاللہ آپ نے اپنی زندگی کا جو سفر ہے, آپ کہہ رہے ہیں آسان, لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ جو اتنا ماشاءاللہ زبردست آپ نے خدمات انجام دی ملک کے لیے, معاشرے کے لیے, نوجوانوں کے لیے, کہ آج ان کی نوکریوں کا انتظام بھی آپ اللہ کے حکم سے کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. تھینک یو سو مچ منیر صاحب, بہت شکریہ آپ پروگرام میں آئے. اور واقعی آپ کی باتیں سن کر جو ہمارے بہت سارے نوجوان اس وقت دیکھ رہے ہوں گے, ان میں بھی کچھ کری جائے گی کہ زندگی بیٹھے رہنے کا نام نہیں ہے. زندگی وہی ہوتی ہے جو متحرک ہو, ٹھیک ہے نا. آپ ایکٹیو ہوں گے, اٹھیں گے اور کچھ قدم چلیں گے تو یقیناً اللہ کامیابی کے دروازے آپ کے لیے بھی کھولے گا. تھینک یو سو مچ منیر صاحب. اگر ایک آخری بات میں آپ سے جاتے جاتے کرنا چاہوں گی کہ میں کہوں کہ کامیاب زندگی کو 3 جملوں میں آپ ڈیفائن کریں. کامیاب زندگی آپ کی نظر میں کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ کی ذات پر یقین کر کے ایمانداری انداز میں نیت کی صاف ہونے کا اس میں سب سے بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے, 1. سیکنڈ نمبر پہ کسی صورت میں ہڈل سے
بالکل متاثر نہ ہوں. ہڈل آتی ہی اس کے لیے ہے جو آگے دوڑ رہا ہوتا ہے, واہ, اور پیچھے واپس دوڑنے والا جو ہے وہ دوڑنے والا کھلاڑی نہیں کہلاتا, وہ بھگوڑا کہلاتا ہے. سیکنڈ, تھرڈ, اور تھرڈ نمبر پہ یہ ہے کہ جب آپ جائیں تو آپ سمجھیں کہ سب اندھے ہیں, صرف آپ کی آنکھ ہے جو دیکھ رہی ہے. واہ, کانفیڈنس. لہٰذا کبھی بھی آپ جو ہے اپنے اعتبار کو اور اپنے کانفیڈنس کو شیک نہ کریں. اگر آپ لوگوں کی باتوں میں آئیں گے تو کبھی بھی ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے. آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ذات پہ سب سے پہلے کانفیڈنس ہونا. کانفیڈنس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو معیاری بنانا, اپنے اندر کریج پیدا کرنا, اپنا صلاحیت اہلیت پیدا کرنا. ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں, قابلیت کی, اہلیت کی اور صلاحیت کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ منیر صاحب آپ کا. ہمارے ساتھ پروگرام میں تھے جناب سید منیر علی قادری صاحب. اور جناب لاسٹ میں آپ سے اتنا کہنا چاہوں گی کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اب تک کے لیے بس اتنا ہی. پروگرام زندگی کا سفر with 99 سے بینا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.